दूसरे पारे का आगाज़ भी इस बयान से हो रहा है। क्या मुसलमानों का क़िबला तब्दील किया जा रहा है और हर धर्म लोग और मुनाफ़िकीन इस पर एतराज़ करेंगे कि ये क्यों हुआ। असल में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी दौर की इब्तिदा में 16-17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की जानब रुख करके नमाज़ें पढ़ते रहे। फिर एक दिन ज़ुहर के नमाज के दौरान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर, किसकी ख्वाहिश पर? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह को नमाज के लिए क़िबला बनाने का हुक्म नाज़िल फरमाया। और इस तहवील क़िबला की हिकमत भी रब्बे ज़ुल जलाल ने ख़ुद बयान फरमा दी कि महबूबा, जिस क़िबले पर आप पहले थे हमने उसको क़िबला इसलिए बनाया था ताकि हम ज़ाहिर कर दें कि कौन गैर मशरूत तौर पर रसूल की पैरवी करता है और उसको उससे मुमताज़ कर दें जो अपनी एड़ियों पर यानी कुफ्र की जानब पलट जाता है। ये भी फरमाया कि बेशक हमने बारहा वही के इंतज़ार में आपको आसमान की तरफ रुख पलटते हुए देखा है, सो हम आपको ज़रूर उसी क़िबले की जानब फेर देंगे जो आपको पसंद है। बस आप अपना रुख अनवर मस्जिद हराम की जानब फेर लें। आगे चलकर फिर फरमाया कि मुसलमान जहाँ कहीं भी हों उन्हें क्या चाहिए, नमाज के वक़्त अपना रुख मस्जिद हराम की जानब फेर देना चाहिए। और इस पर अहले जो किताब थे वो अजीब व गरीब बातें करने लगे और ये भी बताया कि अहले किताब से सौदाबाजी या मुफाहमत जो है वो नहीं हो सकती। ये भी बताया कि तौरात और इंजील में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोशन निशानियाँ बताई गई उनकी रोशनी में अहले किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन उनके इनकार का सबब सिर्फ क्या था? कतमाने हक है, हक से मुंह मोड़ना है। इसी सूरत में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और मनसब नबूवत के फ़राइज़ को एक बार फिर बयान किया गया, यानी तिलावत इलाही, तज़किये बातिन और तालीम किसकी? कुरान करीम की। और वैसे भी तालीम सोने महबूब ने दी और हिकमत की बातों का भी तज़किरा है। और आयत नंबर 153 और 156 में हर मुसीबत के वक़्त सब्र और नमाज को अल्लाह ताला की नुसरत का वसीला बनाने की तालीम दी गई है। और राह हक में पेश आने वाली आजमाइशों का भी जिक्र है जो दुश्मन के खौफ, भूख, जानो माल और औलाद के ज़ाया हो जाने की सूरत में हो सकती हैं। इन मुश्किलात में अहले सब्र को बशारतें दे दी गई और अल्लाह की राह में दर्जा शहादत पाने वालों के लिए अब्दी ज़िंदगी की बशारत भी दे दी गई। और 159 और 163 तक में बताया गया कि जो लोग दीन की हक़ानियत के रोशन दलाइल और पैगाम हदायत को छुपाते हैं उन पर अल्लाह ताला उसके फरिश्तों और सब लोगों की लानत और दायमी अज़ाब की वाईद है। मगर जो तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले उनके लिए तौबा की कबूलियत का दरवाज़ा खुला है। आयत नंबर 164 और 67 तक में अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी कुदरत की निशानियों का जिक्र है, यानी ज़मीन व आसमान की पैदाइश, गदश लैल व नहार यानी दिन रात का जो निज़ाम है वो, समुद्रों में इंसानी फ़ायदे के लिए कश्तियों और जहाज़ों का रवां दवा रहना, बारिश के कुदरती निज़ाम के ज़रिए खुश्क और बंजर ज़मीन का जो खुश्क होने के बाद दोबारा ज़रख़ेज़ और आबाद होना, हवाओं का चलना, आसमान और ज़मीन के दरमियान बादलों का मुअल्लक़ रहना, ये भी रब की बहुत बड़ी ही निशानियाँ हैं। और ये भी बताया कि मुशरिकों को जितनी अपनी बातिल माबूदों से मोहब्बत है, अहले ईमान को उससे भी बहुत ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत है। आप भी ज़रा अपना मुहासबा कीजिए। ये भी बयान हुआ कि इस दुनिया में लोग अपने जिन कायदीन की पैरवी में गुमराही को इख्तियार किए हुए हैं, क़यामत के दिन
یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات کریں گے، بیزاری کریں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو مانیں یا کسی کی بات سنیں تو دیکھا کریں کہ یہ حق والا ہے یا کیسا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 172 اور 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا جو یہ ہیں مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہیں جو طبعی موت مر گیا۔ پھر ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ ساتھ یہ بھی بتا دے گے کہ صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے، یعنی مجبوری کی حالت میں زندہ رہنے کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا، جائز قرار دیا گیا، ادروائز یہ حرام چیزیں تھیں جن کا تذکرہ اللہ نے کر دیا۔ باقی اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے، وہ کھانا چاہیے۔ آیت نمبر 177 میں بتایا گیا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق اور مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ بڑے کان کھولنے والی آیت مبارکہ ہے کہ خالی مشرق اور مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے۔ یہ جامع پیکج کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یوم قیامت، ملائکہ، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر نظام صلاۃ، زکوٰۃ کا قیام، ایفائے عہد۔ یہ بھی دھیان رکھیے کہ جس سے آپ عہد کریں، چاہے اللہ یا بندہ یا کوئی بھی ہو، آپ عہد کریں تو اس کی پاسداری بھی کریں، اور ہر مصیبت کے وقت صبر اور استقامت، یہ نہیں کہ مصیبت آئے تو واویلا نہیں، استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آیت نمبر 178 اور 79 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمام کے لیے، تمہارے لیے زندگی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے، تم مسلمانوں، تم سب کے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ اسی طرح 183 اور سے لے کر 185 میں رمضان میں نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ پھر ساتھ ساتھ بتایا کہ بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت بھی ہے جن کی بعد میں قضا ہوگی، اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری، یاد رکھیں شدید بیماری، خالی سر میں درد ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اسے فی روزہ 1 مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کے سے جو ہے استثناء، اس کا بھی بیان ہے، اور اعتکاف کی جانب بھی ایک اجمالی سا اشارہ ہے۔ اس امر کا بھی بیان ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین ہے۔ نیکسٹ آیت میں 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے، اور اگلی آیات 195 سے 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 207 اور 208 میں جو بتایا گیا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے۔ ذرا آپ بھی بتائیے۔ اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا آپ لوگ چن لیا، جس طرح مارکیٹ میں کرتے ہیں، مرضی سے چیزیں لے لیتے باقی چھوڑ دیتے، نہیں، اسلام پورے کا پورا داخل ہونے کا نام ہے۔ بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تمام احکام، اوامر نہیں کو منعاً قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں قبول کر لیں، اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں تو انہیں رد کر دیں۔ یہ پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل
کے اعتبار سے ایک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی، اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ آیت نمبر 214 میں بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ درد کو ختم کرنے کے لیے جیسے پین کلر کھانا ضروری ہے، اسی طرح فرمایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض زبانی دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رائے حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے۔ آیت 219 کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بڑے خوبصورت انداز میں لکھا، جو حرف کل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے کہ ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے اور 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایام مخصوص یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ اور یہ فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی اور لوگوں کی خیرخواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں کا ہوگا جو پختہ ارادے سے کھائی ہوں، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن چھوٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں ایسی باتوں کا تذکرہ کیا رہے۔ پھر ایلا کا تذکرہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں بتایا